बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। आपकी नर्दबान उर्दू है छठी जमात की, और आज हम कर रहे हैं एक तफ़हीम सफ़ा नंबर 52 यानी 52 के ऊपर। तो वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तय्यबा के बारे में। ठीक है, आपकी ज़िंदगी को हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे और उससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात के हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफ़ा अव्वल कहलाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी, बहुत ही प्यारे साथी हैं, बहुत ही शफ़ीक़। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तशबीह दी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के सबसे प्यारे साथी थे। ठीक है, वो छठी सदी का मतलब है कि 600 ईस्वी, जब जैसे अभी हमारा साल 2025 शुरू हो चुका है, तो ये छठी सदी से मुराद है जब साल 600 साल चल रहा था। ठीक है, ये जो हमारा ईस्वी साल है ना, उसकी बात हो रही है। उसके 73वीं साल पैदा हुए। ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम माँ बाप ने अब्दुल काबा रखा था। अच्छा, यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अबू बकर, इसका मतलब है बाद में पढ़ा होगा, उनका असली नाम अब्दुल काबा था। पहले लोग इसी तरह से अब्द करके किसी भी चीज़ के ऊपर नाम रख देते थे, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तब्दील करके अब्दुल्लाह रखा। ठीक है, इसका मतलब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असली नाम अब्दुल्लाह था, जो कि बाद में तब्दील किया गया था। उनका पहले नाम अब्दुल काबा था। ठीक है, अब्द कहते हैं बंदे को। तो जब भी हम अब्द कहेंगे तो किसको कहेंगे? जिसका नाम अल्लाह ताला के नाम पर होगा, उसको हम अब्द के साथ पुकारेंगे। जैसे अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम। ठीक है, तो अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं, अगर किसी का नाम आप उसके साथ सुने तो आप उससे पहले अब्द लगा दें। ठीक है, तो अब्दुल्लाह रखा। बाद में वो अबू बकर के नाम से मशहूर हुए। और उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब मिला। ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो अलक़ाब थे, सादिक़ और अमीन। और हमारे जो है वो उनके खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए अब ये भी हमें पता चल रहा है कि अबू बकर उनका नाम, बाद में उनका नाम मशहूर हुआ था। उनका सबसे पहला नाम अब्दुल काबा था, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया और अब्दुल्लाह रखा। ठीक है, और सिद्दीक़ जो उनके नाम के साथ है तो वो उनका लक़ब है। अरब के अंदर ना लोगों के यहाँ जो नाम है ना, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और नाम भी एक नहीं होता, नाम भी तवील होते हैं। ठीक है, वालिद और वालिद के बाद दादा, उनकी सब की यहाँ पर कुन्नियत के अंदर शामिल किया जाता है। फिर कुछ ना कुछ लक़ब होता है, यानी कि लक़ब कहते हैं जिस नाम के साथ, एजाज़ी नाम कहलाता है लक़ब, कि जिस नाम के साथ माशरे के अंदर इंसान मशहूर हो। तो सिद्दीक़ उनका नाम क्यों पड़ा था, शायद इसका वाक़या यहाँ पर बयान किया जाए और हो सकता है ना किया जाए, लेकिन सिद्दीक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सिद्दीक़ सादिक़ से है, यानी सच्चा। तो बहुत ज़्यादा सच्चे हैं। तो गालिबन ये उस वक़्त आपका नाम पड़ा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, और किसी ने आके जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उकसाने के लिए कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो साहिब हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहा कि वो इस बात का दावा करते हैं कि वो रातों रात अल्लाह ताला उनको मेराज पर लेके गए, उन्होंने जन्नत और दोज़ख देखी, उसकी सैर की, और वो मस्जिद अक़सा भी गए, और रातों रात ही वो वापस भी आ गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात पहले किसी और से सुनी थी। तो क्या कहा उन्होंने कहा कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है तो बिल्कुल सच कही है। तो गालिबन उसी वक्त आपका लक़ब सिद्दीक़ पड़ा था। अच्छा जी, उनका ताल्लुक़ कुरैश के कबीला बनु तमीम से था। अच्छा, अरब के अंदर कबीलों का रवाज था, बनु तमीम और भी बहुत सारे जो है वहाँ पर कबीले आबाद थे, जैसे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से हैं। ठीक है, तो उनका ताल्लुक़ किससे था? कुरैश के एक कबीले बनु तमीम से था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 18 साल की उम्र में अपनी रोज़ी कमाने के लिए तिजारत का पेशा इख्तियार किया। उनका तिजारत का पेशा था। ठीक है, अंबिया कराम को भी तिजारत बहुत पसंद है, और अल्लाह ताला ने भी तिजारत के अंदर बहुत ज़्यादा नफ़ा रखा है, तो तिजारत इख्तियार करनी चाहिए। जल्द ही वो सच्चाई और दयानतदारी की वजह से माल और दौलत में कुरैश के सबसे बड़े ताजिर बन गए, और उनका शुमार मक्का के रईसों में होने लगा। रईस किसको कहते हैं? अमीर, मालदार। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि उन्होंने अपना नाम भी बनाया, और वहाँ पर वो उन बड़े लोगों में शुमार होने लगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी
تو وہ ان پہلے 4 خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ وہ 4 خوش نصیب کون ہیں؟ آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہوگا کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر بہت سختیاں جھیلیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر انہیں ہمراہ لیا۔ جب ہجرت کا وقت آیا تھا بچوں، تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو بھیج دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ حبشہ کی جانب جو ہے ہجرت کر جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ انبیاء کرام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر نہیں کرتے، تو خود آپ نے جو ہے وہ ہجرت نہیں کی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے ہجرت کے لیے بھیج دیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور مدینہ ہجرت کر کے جو گئے تو اس کا پورا واقعہ بہت ہی زبردست ہے کہ غار ثور کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی پیچھا کرتے ہوئے عرب کے لوگ آ گئے تھے، قریش کے لوگ آ گئے تھے، تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سوراخ بند کر دیے تھے غار کے اندر، انہوں نے وہاں پناہ لی ہوئی تھی، وہاں پر ایک سانپ بھی تھا، تو جب کچھ نہیں ملا تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ اپنا انگوٹھا اس کے اوپر اس سوراخ پر رکھ دیا، لیکن وہ سانپ بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بہت عرصے سے بےتاب تھا، تو اس نے کاٹ لیا، اور جب اس نے کاٹ لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اور آپ نے پھر اپنا لعاب دہن جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے پر لگا دیا، اور اس سے آپ کا جو اس کی تکلیف تھی وہ دور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ بہت زبردست ہے کہ وہاں پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا، کبوتر نے انڈے دے دیے تھے، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اور جب وہاں پر جو آپ یہ سمجھیں یہ غار ہے، اور غار کے بالکل دہانے پر یہاں پر جو ہے وہ لوگ پہنچ گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے بشری تقاضا ہے، ہر انسان جو ہے وہ اگر کوئی تکلیف سامنے آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ پر توکل اتنا بہترین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ان کا جو یقین ہے وہ اتنا کامل ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز سے نہیں گھبراتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ اسی لیے ہمیں بھی انبیاء کرام کی اور انبیاء کرام کے جو صحابہ ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، کہ جب ان کا ایمان اتنا کامل ہے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ پر ہر چیز پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کریں گے۔ اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈریے نہیں، لا تحزن، حزن کہتے ہیں ڈرنے کو، خوف زدہ ہونے کو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور فرمایا ڈریے نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معنا، کہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ فرمایا ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہاں پر ہمیں بہت سارے درس ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو پیارے صحابہ ہیں ان کی زندگیوں سے بھی ہمیں بہت اچھے اچھے سبق ملتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں ضرور پڑھتے رہنا چاہیے اور ان کے جو ہے وہ پیروی کرنی چاہیے۔ تو اب یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر بہت سختیاں جھیلیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر انہیں ہمراہ لیا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 روز تک غار ثور میں رہے، ٹھیک ہے۔ آ گیا نا واقعہ کہ جب ہجرت ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں، اور جیسے یہ حکم آیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ پہلے سے ہی اونٹ تیار کر رکھے تھے اپنے لیے بھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی، لیکن جب انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ یا رسول اللہ اونٹ تیار ہیں اور آپ کے لیے بھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ میرے لیے بھی اونٹ تیار کر کے رکھا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی اجرت دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں بچوں کہ ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی زندگی اپنی اسی طرح سے گزارنی چاہیے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر، اچھا بچوں غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ تمام جنگیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل ہوئے، آپ نے شرکت کی، وہ غزوہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ بدر یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی، اس کے بعد غزوہ احد، اور پھر غزوہ خندق۔ غزوہ احد کا جو ہے وہ
تذکرہ پورا موجود ہے. اگر آپ پڑھیں 22واں سپارہ اور 21واں سپارہ، ٹھیک ہے، سورہ احزاب کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. پھر غزوہ خندق کہتے ہیں، جس کے اندر پوری مدینے کے چاروں طرف ایک خندق کھودی گئی تھی. پھر غزوہ خیبر، صلح حدیبیہ کیا ہوئی تھی کہ جب جو ہے وہ قریش کے ساتھ جو مسلمان تھے ان کی جو ہے وہ صلح ہوئی تھی. اور غزوہ حنین، غزوہ تبوک وغیرہ میں حصہ لیا. یہ تمام وہ غزوات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے. ہجرت کے 11ویں سال، یعنی کہ جب ہجرت ہوئی ہے اس کے 11ویں سال، یعنی کہ ہجرت کے بعد جو 11واں سال آیا، ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی. ہم سب جانتے ہیں کہ ہجرت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، اور اس کے 1 سال مکمل ہونے سے پہلے ہی، یعنی اگلا حج آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے، دنیا سے رحلت فرمائی تھی. رحلت کہتے ہیں انتقال کو بھی کہا جاتا ہے، اور موت، وفات، آپ جو بھی کہیں، ان سب کے معانی ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، رحلت بیسیکلی ملاقات کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو رحلت کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے. یعنی کہ پہلے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یمامہ کی لڑائی میں، یہ جنگ کا نام ہے، یمامہ کی لڑائی میں جب 700 حفاظ کرام شہید ہوئے. حفاظ حافظ کی جمع ہے، حافظ قرآن کو کہا جاتا ہے. تو یمامہ کی جب لڑائی ہوئی تو اس میں 700 قرآن کے جو حافظ تھے وہ شہید ہو گئے. تو انہوں نے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کاغذ پر لکھوا کر ایک جگہ جمع کروا دیا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو قرآن مجید کے اوراق تھے، جو اس کے جو پوری لکھائی تھی، وہ یا تو پتوں کی چھال پر یا لکڑی کے ٹکڑوں پر یا کھال کے اوپر، کیونکہ اس وقت کاغذ تو ہوتا نہیں تھا، تو ان سب جگہوں پر الگ الگ موجود تھا. ٹھیک ہے، لیکن جب اتنے سارے حفاظ ایک ساتھ شہید ہوئے تو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی جو پوری جمع کرنے کا ایک سلسلہ ہے وہ کہیں جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں پر قرآن مجید کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی حفاظت میں کوئی فرق آئے. تو اس وقت سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کروایا ہے. ٹھیک ہے، اور اس نسخے کا نام مصحف رکھا، مصحف کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، صفحہ بھی اسی سے ہے، صحیفہ بھی اسی سے ہے. مصحف کا مطلب ایک جگہ قرآن مجید کا جو ہے وہ اس کو جمع کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ فرما گئے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ٹھیک 2 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے چلے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ اطہر جیسے یہاں ہے، آپ یہاں پر مدفون ہیں، اور اس کے پہلو میں، پہلو کا مطلب برابر میں، پاؤں کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. ٹھیک ہے، وفات کے وقت ان کی عمر 63 برس تھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی عمر مبارک 63 برس تھی، یعنی کہ دونوں کی عمر برابر تھی. اور خلافت کا دورانیہ 2 سال 3 ماہ 11 دن تھا. یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک 2 سال 3 مہینے اور 11 دن جو ہے وہ خلافت سنبھالی تھی، یعنی کہ وہ خلیفہ رہے تھے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہاں سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. اب چلیے سوالات کو حل کر لیتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے اور ماں باپ نے آپ کا کیا نام رکھا تھا؟ تو یہ ساری تفصیل یہاں پر موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 صدی عیسوی کے 73ویں سال پیدا ہوئے اور ان کا ماں باپ نے نام عبدالکعبہ رکھا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو ان کا تعلق بنو تمیم سے تھا. روزی کمانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ تو روزی کمانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا. یہ سارے وہ سوالات ہیں جو آپ کے پاس یہاں پر بعینی ہی موجود ہیں. تو بس آپ نے جوابات دیکھ کر لکھ لینے ہیں. چند سوالات ہمارے پاس اگلے صفحے پر بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی غزوات میں حصہ لیا؟ تمام غزوات کا آپ نام لکھ دیں: غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین اور تبوک. حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کا منصب کب سنبھالا؟ تو آپ نے سال بتا دینا ہے. ہجرت کے 11ویں سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت کے موقع پر آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا. اور حضرت ابوبکر صدیق کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ تو قرآن مجید کو کاغذ پر لکھوانا، ایک جگہ جمع کرنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا.
پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا اور تدفین کہاں ہوئی، تو یہ آخری جملوں میں آپ کے پاس موجود ہے کہ انتقال 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اور پھر کہ ان کی خلافت کا دورانیہ کتنا تھا، تو ان کی خلافت کا دورانیہ یعنی ڈیوریشن کتنا ٹائم پیریڈ تھا، 2 سال 3 ماہ اور 11 دن تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال نمبر بے ہے وہ یہ ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معانی لکھیے۔ رحلت کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا بچوں، موت بھی لکھ سکتے ہو، انتقال بھی لکھ سکتے ہو، وفات بھی لکھ سکتے ہو، جو چاہے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ دار فانی، دار کہتے ہیں گھر کو، اور فانی کہتے ہیں فنا ہو جانے والی چیز کو، ختم ہو جانے والی چیز کو، یعنی فنا ہو جانے والا گھر۔ تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کا جو معنی ہے ناپائیدار مقام، ٹھیک ہے، ناپائیدار مقام، اور مجازن دنیا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو معنی ہے نا، دراصل وہ دنیا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ دار فانی ہے، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ ہمیشہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ دیانت داری، دیانت داری کہتے ہیں دین میں ایمانداری، سچائی، ٹھیک ہے۔ پہلو، پہلو میں نے آپ کو بتایا تھا پسلی کو بھی کہتے ہیں، برابر میں، کروٹ کو بھی کہتے ہیں پہلو، اور پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ایک سمت میں، ایک طرف رخ، اس کے بہت سارے معنی آ سکتے ہیں۔ لقب، لقب کہتے ہیں بچوں اعزازی نام، یعنی کہ وہ نام جس نام سے آپ مشہور ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کو آپ خطاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ خطاب بہرحال الگ ہوتا ہے، خطاب حکومت وغیرہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ہم یہاں پر خطاب کا لفظ بھی لکھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ یہاں پر لکھو وصفی نام، یعنی کسی وصف کی وجہ سے، کسی ایڈجیکٹو کی وجہ سے، کسی کیریکٹرسٹک کی وجہ سے، کسی خوبی کی وجہ سے جو نام دیا جاتا ہے معاشرے میں، جس نام سے ہم مشہور ہوتے ہیں، اس کو لقب کہا جاتا ہے۔ اور عرب کے اندر تو یہ ایک بہت اہم جو ہے وہ لوگوں کے اندر اس چیز کا تصور ہے۔ کوچ کر جانا، کوچ کرنے کا مطلب ہوتا ہے روانگی، ٹھیک ہے۔ گاڑی کس وقت کوچ کرے گی، کس وقت نکلے گی، کس وقت روانہ ہوگی۔ حفاظ، حافظ کی جمع ہے، یاد کرنا، یاد کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر حفاظ کہتے ہیں قرآن مجید یاد کرنے والا، تو آپ پورا جملہ لکھیں قرآن یاد کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو اچھا لگا ہوگا، کافی کچھ آپ کو اس میں سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ویڈیو، اللہ حافظ۔